की है कि मुशाजरात सहाबा के मुतालिक इससे सवाल हुआ, सामने वाले ने सवाल किया कि मुशाजरात सहाबा के मुतालिक उलमा अहले सुन्नत की ये कौल, ये फतवा है कि ये डिस्कस नहीं किया जाएगा आवाम के सामने, तो वो क्या कहता है? तो मैंने ये कहा ना कि अगर कोई हमें ये कहेगा कि हुजूर ने तो बयान किया था, आपको हक हासिल नहीं बयान करने का। शाह जी, अगर ये कोई कहेगा ना कि हुजूर ने जो बात की है ये हुजूर को नहीं करनी चाहिए थी, या हुजूर ने तो चलो गलती से नाउज़ बिल्लाह कर दिया, अब तुमने आगे हुजूर की बात बयान नहीं करनी है, खामोशी इख्तियार करनी है, तो ऐसे बंदे के फिर खतरे चेक होंगे कि मुसलमान तो ये बात नहीं कर सकता। अगर खतरे निकल भी आएंगे फिर उससे और चीजें चेक। ये किसके खतने चेक करने की बात कर रहा है? बड़े बड़े इमामों के बारे में कह रहा है। इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम शाफी, इमाम मालिक, तमाम इमामों ने यह कहा है कि मुशाजरात सहाबा आम लोगों के दरमियान डिस्कस नहीं किए जाने चाहिए। सिर्फ सहाबा की तारीफ बयान करो, मुशाजरात सहाबा जो आपस में सहाबा की बातें हो वो बयान न करो। तो मौसूफ क्या कहता है कि अगर कोई ये कहे कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान फरमाया वो ना बयान करो, या हुजूर ने नऊज़ुबिल्लाह गलती से बयान किया, ये कौन कहता है? किसी मुसलमान, कोई मुसलमान ये कह सकता है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नऊज़ुबिल्लाह गलती से बयान किया? बल्कि मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि लोगों के सामने हदीस बयान करो, लेकिन वो बयान करो जो उनकी समझ में आए, कहीं तुम उनको फितने में न डाल दो। तो अब इस हदीस को सनद बनाते हुए तमाम इमाम ये कहते हैं, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल बिलखुसूस, के लोगों के दरमियान मुशाजरात सहाबा को डिस्कस ना किए जाए। लोग इसको समझ ना पाएंगे, अहले इल्म हो, इस बात को समझने वाले हो, तो उनके सामने इसको डिस्कस किया जाए। मौसूफ क्या कहता है? उनके खतने चेक करने चाहिए, कि अगर खतने चेक किए, अगर खतने निकल आए तो कुछ और चेक करना चाहिए। खतने चेक करने का मतलब क्या? कि वो मुसलमान नहीं है, वो गैर मुस्लिम है, ये कहना चाहता है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तमाम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ में आपको अक़वाल भी पढ़ के सुनाऊंगा कि अहले सुन्नत के बहुत बड़े उलमा मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ ये कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खता हुई है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे, लेकिन इस बात को इतना उछाला न जाए क्योंकि अवाम इस बात को नहीं संभाल पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, और इसका जो एंड होगा वो ये होगा कि अवाम जो है नऊज़ बिल्लाह सहाबा को फिर नऊज़ बिल्लाह गालियां देने शुरू करेंगे, और इन आपस की जो उनकी लड़ाइयां थी जिसकी वजह से फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में उनके दिलों में बुग़्ज़ आएगा और फिर अवाम के लिए ये बड़ा नुकसानदेह होगा। इस बारे में सबसे पहले जो कौल मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा राशिद हैं। अल हिलिया सफ़ा नंबर 114, 129 और जामे बयान इल्म अल्लामा इब्न अब्दुल बर की किताब है, और बहुत सारे और किताबों में लिखा है। खलीफा राशिद उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जंग सिफ़ीन में शरीक होने वालों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके खून से मेरे हाथों को साफ रखा है। मैं पसंद नहीं करता कि अपनी ज़बान उनके बारे में आलूदा करूं। ये मौक़िफ़ है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का भी मौक़िफ़ है कि मैं उनके बारे में अब क्या कहूँ, वो भी खामोश रहते हैं। मजीद कहते हैं इमाम शाफी सियर आलामिन नुबला जिल्द नंबर 10 और सफ़र नंबर 28 में अपने शागिर्द को कहते हैं, ए रबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में बतकल्लुफ़ बहस तकरार न करो। कल तुम्हारे मद्दे मुकाबिल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होंगे। नीज उन्होंने ये भी फरमाया, इमाम शाफी ने उनकी अगली किताब मनाकिब शाफी, उसमें ये है सफ़ा नंबर 441 जिल्द नंबर 1, मेरा ख्याल है कि लोग सहाबा कराम को बुरा कहने के बारे में इस बिना पर आजमाइश में मुब्तला हुए कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के अमल खत्म होने के बाद उनके नामा अमाल में अल्लाह ताला सवाब का इजाफा करते रहेंगे, यानी लोग उनकी बदखोइयां करते रहेंगे, तोहमत और झूठ उनकी तरफ मंसूब करते रहेंगे, तो उनके अमाल में इजाफा होगा और लोगों के जो अमाल है उनकी तरफ मुंतकिल होंगे। जिस तरह की अहादीस में जो आदमी किसी की ग़ीबत करता है तो उसकी नेकियां दूसरे को दी जाती हैं, तो इस तरह इमाम शाफी का मौक़िफ़ है कि हमने खामोशी इख्तियार करनी है। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं, उनसे जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने फरमाया, मैं उनके बारे में अच्छी बात कहता हूँ, अल्लाह ताला उन सब पर रहम फरमाए। और आगे उनकी दूसरी किताब में मनाकिब इमाम अहमद में वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उन सब पर रहमत फरमाए। हजरत मुआविया, हजरत
عمر بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ سب پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، سجدوں کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ سورہ فتح میں ان کا کوٹ کیا، سورہ فتح کی اس آیت کو۔ تو اس میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم ان کی وصف بیان کریں گے۔ مزید آگے دیکھیے، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، ان سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ کے مابین چلنے والی تلوار فتنہ تھی، مگر ان میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فتنہ میں مبتلا ہوئے تھے۔ آگے ان سے پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان میں سے افضل کون ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی غبار عمر بن عبدالعزیز سے 1000 بار افضل ہے، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ فرمایا تو معاویہ نے ربنا لک الحمد کہا، اس کے بعد اور بڑا شرف اور فضل کیا ہو سکتا ہے؟ آگے دیکھیے، دوسرے محدثین امام محمد بن حسین آجری فرماتے، بلکہ انہوں نے ایک باب باندھا ہے اپنی کتاب کا کہ یہ باب اس کے متعلق ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات سے گریز کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ان سب پر رحمتیں ہوں کہ ان کے درمیان جو ہونے والے اختلافات ہیں ان سے گریز کیا جائے۔ آگے کہتے ہیں کہ فضائل صحابہ کرام و اہل بیت کے سلسلے میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس پر غور و فکر کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ ان سب سے محبت کرے، تمام صحابہ سے محبت کرے، ان کے بارے میں رحمت اور بخشش کی دعا کرے اور ان کی محبت کو اللہ کے یہاں اپنے لیے وسیلہ بنائے، اور ان کے مابین جو اختلافات ہوئے ہیں ان کو ذکر نہ کرے، نہ ان کی چھان بین کرے، نہ ہی ان پر بحث کرے۔ یہ اتنے بڑے محدث ہیں محمد بن حسین آجری المتوفی 360 فرماتے ہیں ان کے بارے میں بحث نہ کرے، کیونکہ اس سے پھر لوگوں میں تاثر جائے گا اور لوگ اس بات کو سنبھال نہیں پائیں گے، اور بالآخر یہ ہوگا کہ لوگ صحابہ کے بارے میں کینہ اور بغض رکھیں گے، ایک صحابی کو زیادہ جو ہے وہ محبت کرنے لگیں گے۔ سب کو سے محبت کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ ہو جائے گا کہ دوسرے صحابہ کے بارے میں بغض آئے گا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں دل میں بغض آنا یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو فرمایا ان کے بارے میں مشاجرات جو ہیں ان کو ذکر نہ کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور فرمایا نہ ہی ان پر بحث کرے، ہمیں تو ان کے بارے میں استغفار کرنے اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کرنے، ان سے محبت اور ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں نے آپ کو سنایا، مزید دیکھیں ان سے جو اقوال منقول ہیں ان کے شاگردوں نے، اور کتاب طبقات الحنابلہ صفحہ نمبر 30 جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے محاسن ذکر کیے جائیں، ان کی خطاؤں کو ذکر کرنے اور ان کے مابین ہونے والے مشاجرات بیان کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو اختلاف ہوئے ہیں، ان کو ذکر نہ کیا جائے، اجتناب کیا جائے۔ جو کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان یا ان میں سے کسی ایک صحابی کو گالی دیتا ہے یا ان کی تنقیص کرتا ہے، اس انداز میں بات کرتا ہے کہ ان کا نقص نکالتا ہے یا تنقیص کرتا ہے، جیسے مسٹر فقی کرتے ہیں، اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی تنقیص کرتے ہیں، اور اس تنقیص کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ مسٹر فقی کی باتیں سن کے میرے ایک دوست ہیں کوریا سے، زاہد بھائی، انہوں نے کہا کہ میں نے مسٹر فقی کو سنا چند دن امیر معاویہ کے بارے میں، تو میرے دل میں ان کے بارے میں بہت زیادہ بغض آیا، اور نعوذ باللہ میں نے کئی گالیاں دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، تو آپ کے حکم کی یہ عدولی ہے، اور کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ کسی صحابی کو گالی دے۔ تو اس طرح تنقیص سے بھی بات نہ کرے۔ اور کیا فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ان کو یہاں ان کی تنقیص کرتا ہے جو آدمی، ان پر تان و ملامت کرتا ہے یا ان کو عیب نہ کرنے کے ڈر پہ رہتا ہے، دیکھ لیں، جو ان پر تان کرتا ہے یا عیب نہ کرنے کے ڈر پہ رہتا ہے،
یا ان میں سے کسی ایک کو عیب لگاتا ہے وہ خبیث بدعتی رافضی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ خبیث بدعتی رافضی ہے جو صحابہ کے عیب نکالنے کی کوشش کرتا ہے، عیب نکالنے کے در پہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ یہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔ تو مسٹر فقی اور اس کے ماننے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں، اور مسٹر فقی کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہم تو بخاری سنا رہے ہوتے ہیں، ہم تو مسلم سنا رہے ہوتے ہیں، امام بخاری نے اسی لیے تو حدیثیں لکھی کہ ہم سنائیں، امام مسلم نے اسی لیے تو حدیثیں لکھی ہم سنائیں۔ بہت سارے ایسی احادیث ہیں جو لوگ نہیں سناتے، مسٹر فقی بھی نہیں سناتا۔ مثال کے طور پر ایمان ابو طالب کے بارے میں احادیث ہیں کہ اتنی بار سناتا ہے یہ ایمان ابو طالب کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، تو ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم خاموشی رہتے ہیں، ہاں فتوے کے طور پر بتا دیتے ہیں حدیث، ادروائز ہم ان کو بار بار ڈسکس نہیں کرتے، چونکہ محدثین کو جب بھی کوئی حدیث ملی انہوں نے دیکھا کہ سند صحیح ہے، سند ٹھیک ہونے کی بنا پر انہوں نے لے لی، لیکن اب اس کے بعد جو محدثین ہیں، اس سے پہلے محدثین امام احمد بن حنبل امام مسلم کے استاد ہیں، اب شاگرد کی بات مانتے ہیں تو استاد کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ بدعتی شخص ہے، رافضی خبیث ہے، خبیث ہے وہ شخص جو صحابہ کی تنقید کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت سنت ہے، ان کے لیے دعا قربت کا ذریعہ ہے، ان کی اقتداء وسیلہ ظفر ہے، اور ان کے آثار کی اتباع میں بڑا درجہ ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور مزید امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ طبقات الحنابلہ صفحہ نمبر 294 جلد نمبر 1 کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ بڑے ہوں خواہ چھوٹے کہ حق میں رحمت کی دعا کرو، ان کے فضائل بیان کرو، اور ان کے درمیان ہونے والے مشاجرات سے اجتناب کرو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ان کے فضائل بیان کرو اور درمیان میں ہونے والے مشاجرات سے اجتناب کرو۔ اس کے علاوہ مزید آپ نیچے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام علیہ رضوان کی خطاؤں سے خاموشی اختیار کی جائے۔ طبقات الحنابلہ صفحہ نمبر 344 جلد نمبر 1 فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی خطاؤں سے خاموشی اختیار کی جائے، ان کے فضائل کو بیان کیا جائے، ان کے آپس میں مشاجرات سے اجتناب کیا جائے۔ ساجد بھائی جیسے آپ نے کہا نا کہ میں نے بہت سارے اہل سنت کے علماء سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے نہیں ہم کوئی جو ہے نا صحابہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہیں گے، تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے بار بار، اور امام شافعی فرماتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، محمد بن حسین عاجلی فرماتے ہیں، مزید دیکھیے اور بڑے بڑے محدثین اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی موقف یہ ہے کہ اس بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، اور آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا جنگ جمل کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت طلحہ و زبیر کا اقدام گو خطا پر مبنی تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ و زبیر کا اقدام گو خطا پر مبنی تھا، مگر انہوں نے جو کچھ کیا اجتہاد کی بنا پر کیا، یعنی خطا پر مبنی تھا لیکن جو کچھ کیا اجتہاد کی بنا پر کیا۔ اور آگے حضرت معاویہ کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ سے خطا ہوئی مگر انہوں نے کیا تعویل کی بنا پر کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو اجتہادی خطا فرمایا کہ یہ اجتہادی ان سے خطا ہوئی ہے، لیکن آپ نے ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اور یہی بات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ صفحہ نمبر 467 میں فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے نہ کسی ایک کی محبت میں افراد کا شکار ہیں اور نہ ہی کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اور خیر کے علاوہ ان کا ذکر کرتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں اور ہم ان کا ذکر صرف بھلائی سے کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر ہم صرف بھلائی سے کرتے ہیں، ان سے محبت دین و ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض کفر نفاق اور سرکشی ہے۔
اس لیے صحابہ کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں بار بار نہیں گھماتے۔ محدثین نے سند کو صحیح کہتے ہیں، وہ احادیث جمع کی، لیکن اس کے باوجود یہ سارے محدثین کہتے ہیں کہ ہم بار بار ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر کہیں بات کرنی ہوتی ہے تو اہل علم کے سامنے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے اس طرح کی باتوں کا ڈسکس کرنا، باتوں کو بنانا، بیان کرنا، یہ بغض اور نفاق ہے۔ آگے فرماتے ہیں، دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے 1080 شیوخ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجاز، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، واسط، بغداد، شام، مصر اور بہت سارے علاقوں کا میں نے جو ہے وہ دورہ کیا، میں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا۔ تمام میرے جو اساتذہ تھے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں وہ سب اس عقیدے پر متفق تھے کہ دین قول و عمل کا نام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، وغیرہ۔ انہی اعتقادی مسائل میں ایک یہ بھی یہ فرماتے ہیں، شرح اصول عقائد اعتقاد صفحہ نمبر 175 جلد نمبر 1، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیوخ میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو برا کہتا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں جہاں بھی گیا، جتنے اساتذہ سے میں نے پڑھا، سب وہ صحابہ کا خیر سے ذکر کرتے ہیں۔ امام علی بن مدینی جو امام بخاری کے استاد بہت بڑے محدث ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں جو کوئی کسی ایک صحابی کی تنقید کرتا ہے یا اس کے کسی عمل کی وجہ سے اس سے بغض رکھتا ہے یا اس کی برائی بیان کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے۔ فرماتے وہ بدعتی ہے۔ بدعت سے وہ تبھی بچے گا جب وہ سب کے حق میں رحمت کی دعا کرے اور اپنے دل کو ان کے بارے میں سلامت رکھے۔ تو لوگ مشہور ہونے کے لیے بار بار صحابہ کے بارے میں جو باتیں ان کو عیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حق سامنے لا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو آپس میں اختلاف ہوئے ان کو آپ نہ اچھالیں، آپ ان کے فضائل بیان کریں، دین کی باتیں کریں، لیکن نئے نام نہاد لوگ اپنی شہرت کے لیے ایسا کام کر رہے ہیں، جیسے مسٹر فقی اینڈ کمپنی۔ امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 120 جلد نمبر 1، فرماتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کا تزکیہ تسلیم کیا جائے، سب کی تعریف کی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعریف کی ہے۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین جو کچھ رونما ہوا وہ اجتہاد پر مبنی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے ان اقاد خلافت کی ابتدائی میں قاتلین عثمان سے مواخذہ کرنا خلافت کی کمزوری کے باعث ہوگا، جبکہ ان میں سے اکثر لوگ لشکر اسلام میں شامل تھے۔ فرماتے ہیں یہ جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں اختلاف ہو، اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قاتلین عثمان ہیں ابھی ہم ان کو تھوڑا ڈھیل دیتے ہیں اور بعد میں ان کو پکڑیں گے چونکہ ابھی ابتدا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خیال تھا، جبکہ حضرت معاویہ کا گمان یہ تھا کہ اگر قاتلین عثمان کے معاملے میں تاخیر کی جائے تو اس سے خون ریزی میں اضافہ ہوگا اور خلیفہ کے خلاف سرکشی کے اقدام کو حوصلہ ملے گا، جس کی بنا پر وہ قاتلین عثمان کی مواخذہ میں تاخیر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اجتہاد کے اسی اختلاف کے نتیجے میں بالآخر جنگ صفین واقع ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف بلا شبہ اقرب الی الصواب تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بالکل ٹھیک تھا، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اجتہادی غلطی کی بنا پر ان پر طعن و ملامت کرنا درست نہیں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے طعن و تشریح نہیں کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیے امام نووی کیا فرماتے ہیں۔ امام نووی شرح صحیح مسلم صفحہ نمبر 390 جلد نمبر 2 کتاب الفتن میں فرماتے ہیں اہل سنت اور اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ سب صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، ان کے آپس کے اختلافات میں خاموشی اختیار کی جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، ایک وہ مسٹر فقی وہ کہتا ہے کہ امام مسلم نے اس کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے عوام کے لیے کتاب کو لکھا ہے اس لیے میں ساری باتیں بیان کروں گا، ساری حدیث سب لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ امام
مسلم کی جو کتاب ہے صحیح مسلم، اس کی شرح کرنے والے امام نووی ہیں، بہترین شرح، سب سے اعلیٰ شرح ان کی ہے، تو وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں؟ یہ فتنہ پرور شخص کس طرح کے لوگوں کے سامنے باتیں کرتا ہے، آگے دیکھیے ابن تیمیہ ان کا موقف کیا ہے۔ عقیدۃ الواسطیہ صفحہ نمبر 111، اہل سنت والجماعت کا اصول ہے کہ وہ اپنے دلوں اور اپنی زبانوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں سلامت رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، یعنی کہ اہل سنت صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو سلامت رکھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرتے، بہت زیادہ آگے تفصیل بیان کی ہے۔ امام ذہبی کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ سنیں، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 374 میں امام ذہبی فرماتے ہیں، واقعہ صفین کے بعد لوگ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو گئے، ایک جماعت اہل سنت کی تھی، وہ اہل علم ہے، صحابہ کرام رضوان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے درمیان ہونے والے اختلافات سے گریز کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت اہل علم ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، لڑائیاں، اس کو بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں، اختلافات کو عیاں کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ امام ذہبی کا قول ہے، امام ذہبی کا موقف ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا بھی موقف دیکھیے، ان کی کتاب الاصابہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 148 میں فرماتے ہیں، ان لڑائیوں میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں گمان یہی ہے کہ وہ ان میں تعویل کرنے والے تھے۔ مجتہد اگر اجتہاد میں خطا کر جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے، جب یہ حکم کسی ایک مجتہد کے لیے ثابت ہے تو صحابہ کرام کے حق میں یہ حکم اولا ثابت ہوا، اس لیے اگر کسی صحابی سے اجتہاداً خطا ہوئی تو وہ پھر بھی مستحق کے اجر ہے، نہ کہ ان سے مواخذہ کیا جائے، نہ کہ مستوجب مواخذہ ہیں۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 34 میں لکھتے ہیں، اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے مابین واقع ہونے والے حوادث کی بنا پر ان میں کسی ایک صحابی پر طعن و تشنیع سے اجتناب واجب ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے اور یہ متفق ہے کہ کسی صحابی کو اس بنا پر طعن و تشنیع نہ کی جائے، بلکہ واجب ہے کہ طعن و تشنیع نہ کی جائے جو ان کے آپس میں اختلافات ہوئے۔